अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान वलकल हम्दु बिल इस्लाम वलकल हम्दु बिल कुरआन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती ला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अज़्ज़लज़ला मक्की सूरत है। मुसहफ़ के आखिरी पारे अम्मा पारा में आती है, 30वां पारा। और इस सूरत का थीमेटिक अप्रोच अगर देखा जाए, इस सूरत का मरकज़ी मज़मून अगर देखा जाए तो वो आखिरत की याद के ज़रिए प्रेज़ेंट में इंसान को अलर्ट करना है। हम इस सूरत की आयत नंबर 7 पिछले कुछ सेशंस से कर रहे हैं। आयत नंबर 7 जिसमें अल्लाह ताला ने एक तरह से इस सूरत का कंक्लूजन दिया है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। जो कोई ज़र्रे के बराबर भी अमल खैर वाला करेगा उसको देख लेगा। हमने इस आयत को कई पिछले सेशंस में कवर किया इन डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस। मैंने आपको डे 32 कराया था और वहाँ मैंने आपको खैर और शर का मेयार दिया था, बिकॉज खैर का लफ्ज़ आयत में आया है और खैर शर का ऑपोजिट है। तो हमने मेयारुल शर व मेयारुल खैर ये दोनों डे 32 में कवर किए थे। फिर हमने डे 33 में फिलोसॉफिकल डेफिनेशन ऑफ खैर देखा था और मैंने आपको बड़ी तफसील से खैर की डेफिनेशन दी थी, जो जनरली उसकी सुपरफिशियल डेफिनेशन से ज़रा गहराई में उतर के थी। यानी एक तो हम सिंपल खैर कहते हैं ना, एनी गुड डीड, कोई भी नेकी, कोई अच्छाई, कोई भी भलाई का काम, आप उसको खैर कहते हैं। मैंने आपको फिलोसॉफिकल डेफिनेशन फ्रॉम द लिटरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अरबिक लैंग्वेज खैर की दी थी और मैंने आपको बताया था खैर एक ऐसी शय होती है जिसकी इंसान की रूह में तलब होती है, जिसकी इंसान के जहन में इंक्लिनेशन और रग़बत होती है, जो अगर इंसान को ना मिले तो इंसान की ज़िंदगी अधूरी होती है, जिसको पूरा ना किया जाए या जिस तक इंसान ना आ सके तो आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान की ज़िंदगी में वैल्यूएबल काम, वर्थफुल काम कम होने लग जाते हैं। खैर वो चीज़ है जिसमें कामयाबी इंसान के साथ अटैच होने लग जाती है और मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी। मैंने आपको एक यू कैन से एग्जाम्पल से समझाया था कि ज़मीन के लिए पानी खैर है। जस्ट इन द सिमिलर वे जैसे कुरान हमारी रूह के लिए खैर है, बिकॉज जैसे पानी ज़मीन को मिलता है तो ज़मीन अपनी असलियत को, अपने पोटेंशियल को मेंटेन कर सकती है। पानी ज़मीन को मिलता है तो ज़मीन फ्लरिश होती है, पानी से ज़मीन फल देती है, पानी ज़मीन की वर्थ को बढ़ा देता है, पानी से ज़मीन का ताल्लुक ना टूटने वाला है। इन द सेम कैपेसिटी कुरान इंसानी रूह के लिए वही रोल प्ले करता है। कुरान इंसानी रूह के लिए ऐसी खैर है जिसकी तलब हमारे अंदर रखी गई है, जिसका इंक्लिनेशन हमारे फाइबर में मौजूद है, जिसके साथ जुड़ जाना इंसान की ज़िंदगी का मकसद है, जिसके साथ अटैच होकर हम अपनी लाइफ वर्थ
اور کوالٹی انہینس کر لیتے ہیں، جس کے ساتھ رہنا ہمارا سکون اور ہمارا زندگی اور زندگی کے ساتھ ہر قدم کا ایک ساتھ ہے۔ تو ہم نے اس اینگل میں فلسافیکل ڈیفینیشن آف خیر دیکھی تھی۔ پھر جو ہمارا سیشن نمبر 34 تھا، اس میں ہم نے خیر خواہی اور عافیت، یعنی جو ہمارا لاسٹ سیشن تھا بیفور رمضان، اس میں ہم نے خیر خواہی اور عافیت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کیپیسٹی میں میں نے آپ کو خیر کی ڈیفینیشن نیکی کے حوالے سے بتائی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ خیر کو دیکھتے ہیں تو خیر اس دنیا میں مختلف شیپس اینڈ فارمز میں نظر آتی ہے۔ بعض چیزیں انسانوں کو خیر نظر آتی ہیں بیکاز اس میں مطلقاً خیر ہوتا ہے، یو کین سے اس میں ایبسلیوٹ خیر ہوتا ہے، بیکاز وہ چیز جو سب کے لیے اچھی ہے اس کو مطلقاً خیر کہتے ہیں۔ ایوری تھنگ از گڈ، لائک یو نیڈ اے پیٹرن آف لائف جہاں پر آپ کی ساری نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہوں، دس از خیر والی زندگی۔ جہاں پر آپ کو سچ بولنے کا موقع مل رہا ہو، دیٹس دا اینگل آف خیر۔ تو ایک ہوتا ہے ایبسلیوٹ خیر اور ایک ہوتا ہے ہڈن خیر۔ ہڈن خیر ایسا ہوتا ہے کہ جو ایسی پاسبلٹی میں ہو سکتا ہے کہ جو دنیاوی لحاظ سے کسی کو خیر نہ لگ رہا ہو، بٹ وہ خیر بہرحال جس کی زندگی میں آ رہا ہو اس کو لانگ ٹرم بینیفٹ دے رہا ہو۔ ان دا سیم وے اسی کیپیسٹی میں خیر نظر آتا ہے کبھی کبھی کہ ایک چیز ایک کے لیے خیر ہے، دوسرے کے لیے شر ہے۔ لائک اگر میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی اس وقت آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو ڈائبٹک پیشنٹ اور ایک ہیلدی انسان کی مثال دی تھی کہ آپ کہہ رہی ہیں چیز کیک ہے یا چاکلیٹ کیک ہے یا آپ کے پاس چاکلیٹ موز ہے یا آپ کے پاس جو ہے وہ ونیلا موز ہے، تو ایک ہیلدی انسان کے لیے یہ سب چیزیں الحمدللہ کمپلیٹلی حلال ہیں اور طیب ہیں، بٹ فار دا ڈائبٹک پرسن اب ان چیزوں کو کھانے میں اور بے تحاشا کھانے میں اس انسان کی خیر نہیں ہو سکتی۔ سو اس کا مطلب ہے ایک چیز جو ایک کے لیے خیر ہے وہ دوسرے کے لیے شر ہو سکتی ہے۔ اس ڈیفینیشن میں ہم نے خیر کا ایک اور پہلو سیشن نمبر 34 میں سمجھا تھا، جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا ان عربک سینٹیکس، یعنی عربی زبان میں خیر کا لفظ اسم التفضیل کہلاتا ہے، لائک سپرلیٹو ڈگری کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ کہتی ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ تمام رازقین میں سب سے بہترین ہے، تو اس وقت میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ اسٹل سیشن نمبر 34 is on my official page۔ اس وقت جس پیج سے میں لائیو جا رہی ہوں نا، یہ آفیشیل پیج ہے، دس از دا مین پیج جس کو ہم آفیشیل پیج کہتے ہیں، جس پہ وائٹ لوگو لگا ہوا ہے۔ میں بار بار بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ بار بار میری ٹیم سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، یہ جو بلیک لوگو والا میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے، دیٹس مائی پروفائل۔ پروفائل ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا، جو لوگ ذرا تھوڑا سا زیادہ کانٹیکٹس کو جانتے پہچانتے ہیں ان کو پیج بنانا پڑتا ہے، بیکاز پروفائل ان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ تو آپ میں سے جن لوگوں نے پروفائل کو ایز اے فرینڈ ریکویسٹ کر کے فل کیا ہوا ہے، آپ پلیز میرے اس وائٹ لوگو والے پیج کو لائک کر لیں۔ ابھی بھی آپ میں سے بہت سی خواتین بار بار یہ بات کہتی ہیں کہ آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آتا لائیو کا، بیکاز یو آر آن مائی پروفائل بلیک لوگو والے پہ، یو آر ناٹ آن مائی آفیشیل پیج۔ اس وائٹ لوگو والے آفیشیل پیج پر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پیج اسی آفیشیل پیج پر ڈے 34 میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے جو میں بتا رہی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیر کا لفظ عربی زبان میں اسم التفضیل، لائک سپرلیٹو ڈگری، آپ کہتی ہیں دی بیسٹ، موسٹ بیوٹیفل، موسٹ اسمارٹ، یہ اس کو کہتے ہیں اسم التفضیل۔ یہ والا اینگل خیر کا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، بٹ ناٹ ایوری ٹائم، اور میں نے پچھلی کلاس میں یہ بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا، کبھی کبھی یہ لفظ خیر کا لفظ اسم التفضیل ہوتا ہے، مثال کے طور پہ واللہ خیر الماکرین، اللہ از دا بیسٹ آف دا بیسٹ پلانر۔ کفار بھی پلاٹ کرتے ہیں اور اللہ بھی پلاننگ کرتا ہے، بٹ اللہ کی پلاننگ مسلمان کا ایمان ہوتا ہے، دی بیسٹ ہوتا ہے۔ یہاں آ گیا خیر الماکرین میں خیر اسم التفضیل کے طور پہ، بٹ وین وی یوز ٹو ریڈ دا آیا آف قرآن جس میں اسٹیٹمنٹ آتی ہے واللہ خیر الرازقین، تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا خیر کا لفظ اب اسم التفضیل کے طور پر بہت سے اسکالرس کنسیڈر نہیں کرتے، کیپنگ ان مائنڈ دا پوائنٹ آف عقیدہ، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں رازق تو صرف اللہ ہے۔ اگر میں نے خیر الرازقین کہہ دیا تو مطلب ہے دی بیسٹ رازق اللہ ہے، اور مور بیسٹ یا دا بیسٹ کوئی بھی رزق دینے کا اینگل کوئی اور انسان بھی رکھتا ہے۔ تو
محتاط رویہ کے اندر پھر وہ کہتے ہیں خیر اسم تفضیل بھی ہوتا ہے اور خیر صفت المشبہ بھی ہوتا ہے، لائک وہ انتخاب کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بہترین صفت رکھتا ہے رازق ہونے کی تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ایکچوئل سنopsis جو ہم نے اب تک کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں جاؤں آگے مزید اور میں اب نیکی میں عافیت اپنے اس ٹاپک کو اوپن اپ کروں آپ کے سامنے، میں ایک سنopsis آیت نمبر 7 کا لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ اب ہم جس آیت کے اوپر فردر آج یا ان آنورڈ سیشنز بات کر رہے ہوں گے اس آیت کے اندر اصل میں ایک سمری کیا آئی ہے سورت کے اینگل سے۔ سورت الزلزلہ آیت نمبر 7، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو انسان یا جو کوئی بھی ایٹمز ویٹ کے برابر بھی نیکی خیر کرے گا یا رہو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ فا من سے شروع ہوتی ہے آیت، تو فا ہے جس کو آپ حرف کہتی ہیں اور یہ بولا جاتا ہے ایٹ دا ڈسکورس آف ایٹ دا ان کنکلوژن ٹو اینی ڈسکورس، یہ کسی بھی نتیجے کی جگہ بولا جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ، تو جو کوئی، یعنی پیچھے جو کانٹیکسٹ چل رہا تھا اس سب کے بعد اچھا تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے انداز، یعنی سورت کا ایکچوئل لیسن اس کی 6 آیتوں کے بعد آیت نمبر 7 سے شروع ہو رہا ہے۔ دس از دا ایسنس ہڈن ان حرف فا، ٹھیک؟ اچھا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لفظ آتا ہے یعمل، اس یعمل فمن یعمل، یعمل جو ہے یہ یعملو تھا، اس کو یعمل من یعمل میں کنڈیشنل لایا گیا ہے، شرطیہ جملہ بنایا گیا ہے اور شرط بنا کر رہا ہے جو کوئی عمل کرے گا اٹس اے شرط کنڈیشن، اس کا رسپانس کیا ہے یا راہو وہ دیکھ لے گا، یعنی جس نے خیر کیا he gonna observe the خیر، that's a conditional sentence من یعمل، اور اس میں اینڈ پر اس کا رسپانس یراہو آ رہا ہے، جو نیکی کرے گا وہ ضرور دیکھے گا۔ یہ انداز آپ کو من یعمل سے ڈیولپ ہوتا ہوا مل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے اسی سورت الزلزلہ میں آیت نمبر 2 میں پڑھا تھا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، وہاں پر لفظ آیا تھا اثقالا۔ اب اگر آپ غور کریں تو آیت نمبر 7 میں اثقالا ہی کے حروف اصلیہ سے پیٹرن پر ایک اور لفظ آیا ہے مثقالا، ثا قاف لام، دا سیم حروف اصلیہ۔ اگر آپ پیچھے جائیں گی اپنے نوٹس میں اف یو آر میکنگ نوٹس، یا اگر آپ دوبارہ لیکچر سنیں گی جہاں ہم نے آیت نمبر 2 ڈسکس کی تھی، تو اثقالا اور مثقالا دونوں کا جو پیٹرن بنا ہے حروف اصلیہ کا وہ ہے ثا قاف لام، مطلب ہوتا ہے برڈن، بوجھ۔ اچھا اثقال تو سمپل بوجھ تھے، مثقال جو آیت نمبر 7 میں ہے یہ ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایسا ٹول مثقال کہتے ہیں آلہ، ٹول، انسٹرومنٹ۔ کس چیز کا ٹول؟ ایک ایسا ٹول جس کے ذریعے ایک چیز دوسرے کے اگینسٹ وزن کی جاتی ہے، یعنی ایک چیز جو کسی دوسری چیز کے اگینسٹ وزن کی جائے گی، چاہے وہ فزیکل ہو یا کانسیپچول ہو، اس کو مثقال کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مثقال کا لفظ جو آیت نمبر 7 میں آیا ہے دس از اے ٹول، آلہ، اور یہ استعمال ہوتا ہے اگینسٹ اے تھنگ تاکہ اس چیز کا ویٹ کنسیڈر کر لیا جائے، جیسے اسکیل ہوتا ہے جس کو آپ فزیکل بیلنس کہتے ہیں، جس میں ایک طرف آپ پھل رکھتے ہیں یا سبزی رکھتے ہیں اور دوسری طرف آپ وزن رکھتے ہیں۔ اب ایسے میں اگر میں آپ کو سوال کروں، میں نے آپ سے کہا نا مثقال از اے ٹول، اور ایسا ٹول ہے جس سے آپ ایک چیز کی ویلیو نکالتے ہیں یا ایک چیز کا وزن نکالتے ہیں، یا آپ کہتی ہیں کہ جس کے ذریعے آپ ایک چیز دوسرے کے اگینسٹ وے کرتے ہیں، تو جو ایک طرف ترازو میں پھل ہیں اور ایک طرف ویٹ ہے، تو اس میں سے مثقال کیا ہوا؟ وزن یا پھل؟ جی جو وزن ہے، جو ویٹ ہے وہ مثقال ہو جائے گا، وزن مثقال کہلاتا ہے۔ اچھا اس وزن کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، یہ صرف بتاتا ہے دوسری چیز کی ویلیو کیا ہے، یہ وزن اپنے اندر کوئی ویلیو نہیں رکھتا، دوسری چیز کی ویلیو بتاتا ہے۔ تو نمبر 1 ہو گیا مثقال، a tool which will
बी द वज़न जो दूसरी चीज़ को वे करेगा। अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ मीम से शुरू होता है, जैसे मिथक़ाल शुरू हो रहा है मीम से, और फिर उस लफ्ज़ के अंदर दरमियान में अलिफ़ आ जाता है, जैसे कि मिथक़ाल में क़ाफ़ के बाद अलिफ़ आ रहा है। तो ऐसे लफ्ज़ को आप ही इस वज़न को ही आप आला या टूल का वज़न कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, मिफ्ताहुन, मिफ्ताह, मिफ्ताहु क्या होता है? मीम, फ़ा, ता, अलिफ़, हा। मिफ्ताह कहते हैं की को, चाबी को, कोई चीज़ खोलने वाली, ठीक है? वो भी टूल है ना, दरवाज़ा खुल जाता है उससे, दरवाज़े का लॉक खुल जाता है उससे। तो मिस्काल भी एक टूल है जिससे किसी आइटम की वर्थ, वेट मालूम किया जाता है। मूव फॉरवर्ड। अगला लफ्ज़ आ रहा है आयत में ज़र्रतिन। ज़र्रा आप उर्दू में भी इस्तेमाल करती हैं। दी माइन्यूटेस्ट आर्टिकल। ज़र्रा अरब इस्तेमाल किया करते थे। दी स्मॉलेस्ट imaginable smallest particle which can be seen through the naked eye. जो भी आंख से बारीक चीज देखी जा सके, या अरब जो चीज इमेजिन कर सकते थे उस इमेजिनेबल चीज को अरब ज़र्रा कहा करते थे। और अरब जो चीज आंख से ऑब्जर्व करते थे और वो स्मॉलेस्ट होती थी, माइन्यूटेस्ट होती थी, वो होती थी एग ऑफ एन आंट, चींटी का अंडा। तो चींटी के अंडे को अरब ज़र्रा कहा करते थे। ये ज़र्रा, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन, ये ज़र्रा ज़ा की नरमी के साथ अदा किया जाता है। व्हेन यू विल प्रोनाउंस दिस ज़ाल, तो आपकी टिप ऑफ द टंग विल कम स्लाइटली आउटसाइड फ्रॉम फ्रंट टीथ इंसाइजर से। तो अरब कहा करते थे ज़र्रा द एग ऑफ एन आंट को। इसके अलावा ज़र्रा अरब इसको भी कहा करते थे, वो जो सूरज की रोशनी आ रही होती है जिसको सन रेज़ कहते हैं आप। अभी आपने गौर किया हो, सन रेज़ जो मॉर्निंग सन रे आती है उसमें अक्सर डस्ट पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं। तो वो जो सूरज की रोशनी में डस्ट पार्टिकल फ्लोट कर रहे होते हैं, उस एक डस्ट पार्टिकल को भी अरब ज़र्रा कहा करते थे। नाउ इन आवर टाइम्स डेफिनेशन, ज़र्रा विल बी एन एटम। और एटम आपको सर की आंख से नजर नहीं आता। यू कांट सी एन एटम फ्रॉम योर नेकेड आई। हाँ, लेकिन ज़र्रा को हम एटम से समझ सकते हैं और अ स्पेक ऑफ अ डस्ट इससे समझ सकते हैं। तो अब जरा समझें ताल्लुक। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन, यानी इस आयत में आया है मिस्क़ाल का लफ्ज़, वज़न मेजर करने का टूल, जो कि ऐसी चीज़ के साथ लाया गया है ज़र्रा के साथ। किसको मेजर कर रही हैं आप? ज़र्रा को मेजर कर रही हैं। अभी तो हमने रखा था तराजू में, एक तरफ फल, दूसरी तरफ वेट। अब हम इस आयत के मुताबिक तराजू में क्या डाल रहे हैं? एक तरफ ज़र्रा और दूसरी तरफ वेट। तो ज़रा आप अंदाज़ा करें, कैन यू इमेजिन, आप कुरान की आयत का मुआजिज़ा देखें। आप कह रही हैं एटम्स वेट को ज़र्रा कहते हैं या एटम को ज़र्रा कहते हैं। क्या एटम वेट को वेट करने के लिए जो वजन होगा वो कितना सोफिस्टिकेटेड होगा? कैन यू इमेजिन? जो सोफिस्टिकेटेड आजकल के स्केल्स, जो जो आपके डिजिटल स्केल्स आते हैं जिसमें 0.001, आप अक्सर ज्वेलर के पास जाती हैं तो उसके पास ये स्केल आपको नजर आते हैं। अ वेरी हाई हाई पॉइंट डेलिकेट डिजिटल कैलकुलेटर और डिजिटल वेइंग स्केल। आप कुरान की आयतें बाज़-औक़ात इतना सुपरफिशियल पढ़ते हैं कि तर्जुमे पढ़ने के बाद भी हमें रियलाइज़ेशन नहीं होती कि हमने पढ़ा क्या है? सोचते भी नहीं कि कहा क्या है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। पता नहीं आप में से कितनों ने इससे पहले इस चीज़ को ऐसे ऑब्ज़र्व किया होगा। एक तरफ रखे हैं आपके पास 1 किलो सेब, चलें 1 सेब, 1 पूरा सेब, और दूसरी तरफ रखा है एक वेट 0.5 केजी का या 0.25 केजी का, एंड यू आर वेइंग द एप्पल एंड यू आर वाचिंग इट, और आप देख रही हैं कि ये सेब आधा किलो का एक बन रहा है, बड़ा है, या ये सिर्फ 0.25 केजी का बन रहा है, और अभी आप सिर्फ ये देख रही हैं। नाउ इमेजिन इन द सेम स्केल, अकॉर्डिंग टू सूरत अज़-ज़लज़ला आयत नंबर 7, आपके पास स्केल में फल की जगह पर एटम है जिसको आप सर की आंखों से देख नहीं सकती, और दूसरी तरफ उस एटम का वेट मालूम करने का मिथकाल है, वेट है।
وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. اللہ اتنا باریک بین ہے، وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے، وہ اتنا اللطیف ہے کہ میرے دل کی کہیں گہرائیوں میں کوئی نیکی کا خیال بس ٹچ کر کے گزر گیا. شاید مجھے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے نیکی کا ارادہ کیا تھا یا مجھے نیکی کا خیال آیا تھا. ٹچ کر کے ایٹم ویٹ کی طرح گزر گیا. اللہ وہ بھی ریکارڈ کر لیتا ہے. دس از وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اتنا باریک سا ویٹ. اللہ نے اس آیت نمبر 7 میں سورۃ الزلزلہ کے ساتھ جس مثقال کا ذکر کیا ہے وہ مثقال بھی، اور جس چیز کو میجر کرنے کی بات کی ہے یعنی ذرہ، یہ دونوں ایسی کیپیسٹی میں لائے گئے ہیں جس کے ساتھ جنرلی ہم وزن ایسوسیٹ کر ہی نہیں سکتے. بتائیں مجھے، میں آپ سے پوچھوں مچھر کا وزن بتائیں. آپ جس ویئنگ اسکیل پر ہر دوسرے دن خود کھڑے ہو کر اپنا ویٹ چیک کرتی ہیں، 55 ہو گیا، 60 ہو گیا، 65 ہو گیا، 70 ہو گیا، جس ویئنگ اسکیل پر ہم ہر 3 دن بعد کھڑے ہو کر اپنا ویٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے کہوں آپ کے پاس ویئنگ اسکیل تو ہے، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے مچھر کا ویٹ کر کے بتا دیں. آبویسلی آپ کہیں گے واٹ اے ریڈیکولس تھنگ، اس کے اوپر مچھر کا ویٹ کیسے آ سکتا. چلیں آپ کے پاس جیولر والا سوفسٹیکیٹڈ ڈیجیٹل الیکٹرانک ونگ اسکیل، اور میں آپ سے کہتی ہوں مچھر کا ویٹ کر کے بتا دیں. نیکسٹ ٹائم ایک مچھر مار کے اور جب جیولر کے پاس جائیں اس مچھر کو بھی ایک کاغذ کی پڑیا میں بند کر کے لے جائیے گا، اور جیولر بھائی سے کہیے گا جیولر بھائی ذرا اپنا ویئنگ اسکیل تو دکھائیں اس سے پہلے کہ میں آپ سے جیولری خریدوں. اور اپنے اس پیپر میں سے مچھر نکال کے پورے کا پورا مچھر، ناٹ جسٹ مچھر کا پر، پورے کا پورا مچھر اس سوفسٹیکیٹڈ ویئنگ اسکیل کے اوپر رکھ دیجیے. اور ذرا دیکھیے گا ول دیٹ ویئنگ اسکیل جو اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے وہ اس مچھر کا وزن بتا سکتا ہے کہ نہیں بتا سکتا. اللہ نے ایسی چیز کے ساتھ مثقال کا وزن رکھا ہے جس چیز کے وزن کو ہم ایسوسیٹ ہی نہیں کر سکتے وزن سے. ذرہ آنکھ سے ہارڈلی نظر آتا ہے. آپ نے کبھی چیوٹی کے انڈے دیکھے؟ نہیں دیکھے ہوں گے آپ، بیکاز اتنی آسانی سے نظر نہیں آتے آنکھ سے. 6x6 آئی سائڈ آپ کا اور ویژن آپ کا، تب بھی شاید آپ کو ہارڈلی نظر آئے. یہ ذرہ کا کمپیریزن کس سے اللہ تعالیٰ نے سورت کی اس آیت نمبر 7 میں کیا ہے؟ نیکی، آپ کی نیکی. کیوں کہتے ہیں اسکالرس چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھیں، بیکاز آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں. اور ہم نیکیوں کے اتنے آپشن صبح سے لے کے رات تک چھوڑتے رہتے ہیں چھوڑتے رہتے ہیں چھوڑتے رہتے ہیں. ارے کیا کوئی نیکی تھوڑی ہے، کیا ہے ہر بات میں ہی نیکی کرتی رہوں، کیا ہر دفعہ میں ہی نیکی کروں، کیا بھلا ہر دفعہ مجھے ہی قربانی دینی پڑے، کیا بھلا ہر وقت میں ہی سوری بولتی رہوں، کیا بھلا ہر وقت میں ہی معاف کرتی رہوں، اب کیا بھلا ہر وقت میں ہی غصہ کنٹرول کرتی رہوں. کیا یہ سب نیکیاں نہیں؟ کیا ہمیں یہ سب کرنے کی اپرچونٹی روز نہیں ملتی؟ کیا ہم ہر وقت اپنے آپ کو نیکیاں کمانے کے اندر نہیں رکھ سکتے؟ کبھی اس اینگل سے سوچیں. سورۃ الزلزلہ ہم میں سے زیادہ تر کو یاد ہے. یو نو دس سورہ ویری ویل. شاید آپ نے رمضانوں میں خوب پڑھی بھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی تو شاید آپ میں سے زیادہ تر کو بہت فلوئنٹلی قرآن کی تلاوت میں پڑھنی تو آتی ہوگی، ترجمہ بھی آپ کو اس کا پڑھنا آتا ہوگا بہت آرام سے. Have you ever thought ایک آیت میں اتنا بڑا انسینٹیو ہے نیکی کرنے کا، کر جاؤ نیکی. ارے گھبراتے کیوں؟ تمہارا رب تو اتنی چھوٹی سی نیکی کا بھی ویٹ کر لے گا. You can't even imagine وہ دن جس دن ہم ایک ایک نیکی کے لیے تڑپ رہے ہوں. اتنی سی نیکی کہ آپ نے سامنے بیٹھی ہوئی خاتون کو جو آپ کی ماں ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کی ساس ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی نند ہے، بھابھی ہے، دیورانی ہے، جٹھانی ہے، صرف آپ نے اس کو دیکھا
आई कांटेक्ट, मुस्कुरा दी, बस 1 सेकेंड के लिए एक स्माइल, हल्का सा कर्व, इतना बड़ा कर्व भी नहीं कि आपके पूरे जो हैं वो बत्ती सी नजर आ जाए, नथिंग लाइक इट, जस्ट लिटिल कर्व इन अ फॉर्म ऑफ स्माइल, जरा सी नेकी, ये तो नजर आ रही है, स्माइल तो नजर आती है और ठीक ठाक नजर आती है, सर की आंखों से जर्रा नहीं नजर आता, सर की आंखों से छुपा हुआ, छुपी हुई नेकी, अल्लाह उसको भी वेट करेगा, इतनी सोफिस्टिकेशन है वेइंग स्केल्स की उसकी तरफ। अल्लाह ने इस जर्रा का कंपैरिजन इंसान की एक छोटी सी नेकी के साथ किया। तो और ये लफ्ज लाया किस में गया है नेकी का? खैर के लफ्ज के अंदर। जब बंदा अमल करेगा, मिथकाल दर्रतिन, दर्रे का भी वजन कर लिया जाएगा, खैरन, जो खैर वाला जर्रा होगा। अब खैर वाला जर्रा कौन सा? आप जो भी नेकी करती हैं, अल्लाह उसको देखता है, चाहे वो खैर एटम्स के वेट के बराबर हो, एक एटम के बराबर नेकी को भी अल्लाह देखता है, अल्लाह वेट करेगा उसका। इट इज अ डिस्टिंग्विशर ऑन अ स्केल, स्केल हिलेगा, जर्रा से स्केल हिल जाएगा। एक तरफ उस तराजू में, उस मीजान में आपकी एक एटम वेट की नेकी डालेगा अल्लाह, और दूसरी तरफ अल्लाह उस नेकी के वेट के लिए छोटा सा मामूली सा ना नजर आने वाला वेट, आइदर वे, आइदर वे आपकी नेकी को अल्लाह वेट करके आपके सामने ले आए। अरबी जुबान में खैर हर उस शय को कहते हैं जो अच्छाई के तौर पर इजीली पहचानी जाए। खैरन का लफ्ज आ गया है ना आयत में। अरबी जुबान में हर वो चीज खैर है जो अच्छाई के तौर पर इजीली पहचानी जा सके। खैर कहते हैं इनहेरेंटली गुड शय, जिसकी फितरत में खैर है, हर वो चीज अच्छी है जिसको डिफाइन करने की बहुत जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया जब से बनी है आज तक कितना भी हम में अखलाकी बिगाड़ आ गया, वैल्यू स्ट्रक्चर गिर गया, मिजाज बिगड़ गए, अंदाज तबाह हो गए, खानदान बिखर गए, कुछ भी हो गया, कुछ माशरे के स्टैंडर्ड ऐसे हैं जहां डेफिनेशंस लंबी लंबी नहीं चाहिए होती हैं टू नो दैट इज इट खैर और नॉट। जैसे किसी को इस बात पर हमें कन्विंस नहीं करना होता कि देखो सच बोलना अच्छी बात है, पता सबको है, वो अलग बात है कि बोलते नहीं है, बट एवरीवन इज वेल अवेयर कि सच बोलना अच्छी बात है। एवरीवन इज वेल अवेयर किसी की मदद करना बहुत ही अच्छी बात है। एवरीवन इज इन द अंडरस्टैंडिंग किसी इंसान की जान बचाना बहुत ही अच्छी बात है। आपने डॉक्टर्स देखे हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं डॉक्टर हो, फर्ज करें जिस दिन आपका बच्चा हॉस्पिटल में जॉब पर है इमरजेंसी में, और उस दिन उसकी ड्यूटी के अंडर किसी पेशेंट का इंतकाल हो जाता है, वो एक डेथ उस डॉक्टर के ऊपर कई रातों तक भारी रहती है। उसने नहीं मारा, ही ट्राइड और शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट, बट किसी की डेथ हो जाती है। कई दिन तक, कई दिन तक इंसान का मूड, उसके जज्बात, उसकी फीलिंग्स, उसकी कैफियत, उसका मिजाज बिल्कुल लो रहता है। क्यों? जरूरी नहीं, हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, एनी ह्यूमन बीइंग। क्यों? सब जानते हैं किसी की जान बचा लेना अच्छी बात, और किसी इंसान का हमारे हाथों में से स्लिप कर जाना इज अ पेनफुल थिंग। ये सब चीज़ें जिनके लिए हमें बहुत डेफिनेशंस नहीं चाहिए होती, इनहेरेंटली जो अपने अंदर गुड का फैक्टर रखते हैं, दीज थिंग्स आर नेचुरली नोन टू ह्यूमन बींग्स, इनको खैर कहते हैं। अगला लफ्ज देखें जो आयत का आखिरी लफ्ज है, यराहू। खैरन के बाद आखिरी लफ्ज है यराहू। जो भी वो एटम्स वेट का नेकी का खैर करेंगे, खैर का काम करेंगे, अल्लाह उसको वेट करेगा, उसका वजन करेगा, यराहू, वो इंसान खुद उसको देख भी लेगा।
اب دیکھنے کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ آتے ہیں، ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. را سے یراہ بنا ہے. یرا آتا ہے کسی شے کو لٹرلی دیکھنا یا فیگوریٹیولی دیکھنا. مثال کے طور پہ لٹرلی دیکھنا کیا ہے؟ میں اپنا اس وقت لیپ ٹاپ اسکرین دیکھ رہی ہوں، یرا اس کے اندر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم لٹرلی سینگ مائی لیپ ٹاپ اسکرین. میں نے آپ کو ایک ٹاپک کرایا تھا اسی صورت کے اندر، اعمال، جب میں آپ کو سمجھا رہی تھی. فمن یعمل میں نے یا عمل کو اعمال کے ریفرنس میں ڈیفائن کیا تھا، اور تجسم الاعمال کرایا تھا. یاد ہے آپ کو؟ اگر نہیں یاد تو تجسم الاعمال ٹائپ کریں یوٹیوب پر جا کر اور آگے سلیش عائشہ حامد لکھنا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ تجسم الاعمال کا ٹاپک انڈر ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورت الزلزلہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو لٹرلی دیکھنا مطلب اپنے آنکھوں سے دیکھنا، یا کسی چیز کو فیگوریٹیولی دیکھنا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یرا. اب یرا میں یہ اینگل جب فیگوریٹیولی دیکھنے کی بات آتی ہے، مطلب ہوتا ہے لائک when someone comprehends something. اس کو فیگوریٹیولی دیکھنا کہتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو سمجھ جانا. جب آپ کہتی ہیں نا، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات سمجھا رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں قیامت ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں. جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال مجسم شکل میں امباڈیمنٹ کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دے گا. ہم ان کو دیکھیں گے. نیکیاں ہوں گی تو خوبصورت جسم ہوں گے، گناہ ہوں گے تو بچھو، سانپ، اسکارپین، سینٹیپیڈ، اسنیکس اس طرح سے ہوں گے. آپ کہتی ہیں او، یہ سب سننے کے بعد آئی سی. آپ نے ایسے کہا، آپ نے میری بات سنی، آپ نے کمپریہنشن کے ساتھ بات کو سمجھ لیا، انڈرسٹینڈنگ آ گئی، اینڈ دین یو سیڈ آئی سی. یہ والا جو انداز ہوتا ہے نا، یہ جو انسان ایسے کہتا ہے، مطلب ہوتا ہے اوکے آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ، آئی انڈرسٹوڈ واٹ یو ہیو سیڈ. اس لیے جب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان چھوٹے سے چھوٹا عمل دیکھ لے گا. اب یہاں یرا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کو اپنے ہر عمل، اینڈ اسپیشلی دس آیا از ٹاکنگ اباؤٹ دا نیکی. صحیح ہے، انسان اپنی ہر نیکی اور انسان اپنے ہر عمل کی ورتھ ویلیو جان لے گا. دیکھ لے گا مطلب اس کی ورتھ جان لے گا. There will be no confusion on that day related to my deeds. No confusion. اچھا دیکھیں، جیسے کورٹ ہے یہاں دنیا میں، انسانوں کا عدالت جس کو آپ بولتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں کا انٹریکشن ہوا ہوگا کبھی جو کورٹ کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. صحیح ہے، جو کورٹ کے ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں، لیگل ڈاکیومنٹس جن کو بولتے ہیں، ان کی لینگویج آسان نہیں ہوتی ہے. کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ بڑی مشکل لینگویج ہوتی ہے ان کی. اتنی مشکل ہوتی ہے کہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اب فرض کریں کورٹ کسی انسان کی ٹرائل کر رہا ہے. صحیح ہے، اس انسان کو، اس کے اوپر کوئی کیس ہے اور کورٹ اس کی ٹرائل کر رہا ہے. اب جو بھی ڈاکیومنٹیشن آتی ہے کورٹ کی لینگویج میں، جو بھی پیپر آتا ہے، وہ ہر انسان کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ جائے کہ یہ جج صاحب نے، وکیل صاحب نے کیا لکھ کے بھیجا ہے، پروسیڈنگ کیا ہو رہی ہے میری ٹرائل کی. یہ ہر انسان کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ اس پر کنفیوز رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام سپر امیزنگ ہے. آپ صرف اس ایک آیت کے الفاظ پر غور کریں، آپ یو ایکچولی کم ان این آ. آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ، سبحان اللہ. مطلب look at the comprehension of this single آیا. کورٹ کی ڈاکیومنٹیشن کو سمجھنا اور کسی کی ٹرائل پر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جانا کہ اچھا مجھے کیا بتایا جا رہا ہے کہ پروسیڈنگ کیا ہو رہی ہے. اٹس ناٹ ایزی ان دس ورلڈ. پڑھے لکھے لوگوں کی بات بھی میں کر رہی ہوں، میں اس وقت گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کی بات نہیں کر رہی. ابھی بھی آپ کا ایک کیس فائل ہوا ہوا ہے کورٹ میں. ایون وہ جو ہم جائیدادوں کے اوپر سکسیشن سرٹیفکیٹس کے لیے کورٹ میں اپلائی کرتے ہیں، وہ جو پھر وہاں سے کورٹ سے ڈاکیومنٹ آتا ہے، اس ڈاکیومنٹ کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ایک لائر چاہیے ہوتا ہے. کیوں چاہیے لائر؟ آپ کو نہیں سمجھ آتی نا کیا لکھا ہوا ہے. انگریزی لکھی ہوتی ہے بٹ پتہ نہیں کون سی انگریزی لکھی ہوتی ہے، نہیں سمجھ آتی. دیٹس اے کورٹ لینگویج، دیٹس ویری کامن ورلڈ وائڈ.
اللہ کی شان دیکھیں. جو انسان سورۃ الزلزلہ کی اس تصویر میں آیت نمبر 7 میں کھڑا ہوا ہے، اس کی امیجری یہ ہے کہ وہ قیامت کے بعد روز محشر میں اس مقام پر پہنچا ہوا ہے جہاں اس کے اعمال کو تولا جائے گا، جہاں اس کے اعمال مجسم ہوں گے، جہاں اس کی نیکیوں کو ویٹ کیا جائے گا. وہ نیکی بھی جو ایٹمز ویٹ کی ہوگی، جو نظر نہیں آ رہی ہوگی، اس کو بھی ویٹ کیا جائے گا. ٹرائل ہو رہی ہے نا اس انسان کی. سوچیں، ٹرائل ہے یہ میری. یہ آیت کا حصہ، یہ سورت کا مقام میرا وہ فیوچر مجھے دکھا رہا ہے جہاں اللہ رب العزت نے میری ٹرائل کرنی ہے. کسی کورٹ نے نہیں، دنیا کے اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کی ٹرائل کر رہا ہوگا روز محشر. اور وہاں اللہ نے الفاظ کا جو سلیکشن لیا ہے، سٹارٹنگ فرام کہ وہ ٹرائل کرے گا کیسے، مثقال سے. ذرہ کا بھی مثقال ہو جائے گا، اس کو بھی مثقال سے گیج کیا جائے گا. اور آخر میں بتا دیا جو کرمنل ہوگا یا جو اس کیس میں کامیاب ہونے والا ہوگا، یا رہو، اس پر واضح کر دیا جائے گا اس کا رزلٹ. اس کے لیے جو ورڈکٹ دیا جائے گا that will be crystal clear. No one will be in any confusion. یراہو یہ بتا رہا ہے. Figuratively, everything will come in the comprehension of the person جس کی ڈیڈس کو اس وقت وے کیا جا رہا ہوگا. یراہو کے بعد اسکالرس کہتے ہیں کوئی سوال نہیں کرے گا. ایون یہی آیت اگلی آیت میں بھی یراہو آتا ہے، جب کسی کے اعمال کو اس کے سامنے کمپلیٹلی براڈ کاسٹ کر دیا جائے گا، مجسم کر دیا جائے گا، ویٹ کر لیا جائے گا. کوئی انسان اس مقام پر کھڑا ہو کے نہیں کہے گا مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں جہنم میں ڈالا. کوئی اس مقام پر اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرے گا. There will not be any confusion. جس نے جو عمل کیا ہوگا سپر کرسپ وے میں اس کو ایڈمٹ کرے گا اور دیکھ لے گا کہ اس کے عمل کا نتیجہ کیا ہے. اینڈ ہی ول ہیو دا کلیرٹی، ہی ول کمپریہینڈ ایوری تھنگ. یہ ہے جس کی تصویر الفاظ میں آیت نمبر 7 سورت الزلزلہ میں اسٹریچ کر کے بنائی گئی. That's the simple synopsis of آیا نمبر 7. اگر میری بات آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو پھر اب نیکی کیوں ضروری ہے، خیر میری زندگی میں کیوں ہونی چاہیے، اسلام خیر کی کیا ڈیفینیشن دیتا ہے، کیوں مجھے خیر والی عافیت والی زندگی مانگنی چاہیے. Then you will have no confusion on it. قرآن میری خیر ہے، اسلام میں میری عافیت ہے، نیک بننے میں میری زندگی کا مقصد اور اس کی تکمیل ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اپنانے میں میری کامیابی ہے. پھر آپ اف اینڈ بٹس پر نہیں جاتے. ارے بھائی 2024 ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں، کون سی شریعت، کیسا حلال حرام، کیسی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میں قرآن کلاس میں آتی ہوں، بٹ واٹس دا پوائنٹ کہ میں اپنی اولاد کی شادی پر ناچ گانا نہیں کر سکتی، خوشیاں نہیں منا سکتی، سنگر کو نہیں بلا سکتی، ہلا گلا نہیں کر سکتی. آپ نہیں کہتے پھر یہ سب باتیں. If you will come to know، دماغ ہل جاتا ہے انسان کا جب انسان قرآن کی آیتوں کو سمجھتا ہے اور اس کے سامنے اپنی زندگی کی ایک ایک ڈیٹیل رکھتا ہے. شرم آتی ہے انسان کو اس رب سے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتے ہوئے بھی. بٹ ہمارا ایمان ہے کہ ہم کتنے بھی گناہ کر کے اس رب کی طرف جاتے ہیں، کتنے بھی گناہ کر کے ہم اس رب کی طرف جاتے ہیں. جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. ہم اتنے وعدے کر کے، ہم اتنی محنتیں کر کے، ہم اتنا گڑ گڑا کر، ہم اتنا ہاتھ اٹھا کر رمضان کے مہینے سے نکلے ہیں. اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ نہ لگائیں.
کسی سے لڑ کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کا مال کھا کے، کسی کے ساتھ غصہ کر کے، اپنی اولاد کی شادیوں میں خوب اللہ کی شریعت کو اپنے پیروں تلے کچل کے مت کرے، مت کرے۔ جن اولادوں کی خوشیوں کے لیے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان اولادوں کی خوشیوں کے لیے اسی رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کس منہ کے ساتھ؟ کس منہ کے ساتھ؟ سوچیں، آپ کا بھائی بہن کوئی ہے، آپ سارا دن اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے منہ پر تھوکتے رہتے ہیں، اور پھر آپ شام میں اس کو کہتے ہیں لاؤ ذرا بھائی تمہارے گھر میں جو کھانا پکا ہے ذرا ہمیں کھلاؤ۔ وہ بھائی انسان ہے نا، ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دے، انسان ہے۔ ہم اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف قرآن کلاس، پھر آیا رمضان، پھر کی خوب عبادت، پھر مانگی خوب دعائیں، اور اس کے بعد آئے اپنی دنیا کی خوشیاں اور دنیا کے معاملات اور اپنے دنیا کے کاروبار اور اپنے دنیا کے آگے کے سوشل لائف سٹینڈرڈز اور اپنے دنیا کے ملنے ملانے اور اپنے دنیا کے اولادوں کے فنکشنز اور شادیاں، اور پھر بھول گئے پیچھے کیا کہا تھا اپنے رب سے اور کیا وعدے کر کے آئے تھے۔ اتنا اس شریعت کو ہم ڈی گریڈڈ سمجھتے ہیں، اتنا ڈی گریڈڈ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس شریعت کے مطابق نکاح شادیاں کرنا، اس شریعت کے مطابق کاروبار کرنا، اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی میں اپنا حال حلیہ اپنانا، او اٹس بینیتھ مائی ڈگنیٹی۔ اور پھر اسی رب سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میری اولاد کے گھر بسا دے، ان کو خوشیاں دے دے، ان کو سکون دے دے، میری زندگی میں میری اولاد کی طرف سے آنے والی آزمائش کو دور کر دے۔ اللہ ہمیں پرخلوص دل اور توبہ کرنے والا دل و دماغ اور سچائی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مانگیں اللہ سے عافیت، مانگیں تو اس عافیت والے ڈیسیجنز بھی تو لیں، خیر والے ڈیسیجنز بھی تو لیں، جہاں ایٹمز ویٹ کو بھی اللہ نے میرے نصیب میں رکھنا ہے، وہاں میں یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے نگلواؤں گی؟ بتائیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کہاں جائیں گے؟ کہاں چھپائیں گے نامہ اعمال میں؟ کون چھپائے گا؟ وہ بھی اللہ رب العزت سے، کوئی نہیں چھپا سکتا۔ خیر مانگے، عافیت مانگے۔ اس آیت کو صرف اور صرف انٹلیکچوئل سٹیمولیشن کے لیے نہیں پڑھیں، او اچھا مجھے ان ڈیپتھ اسٹڈی آ گئی سمجھ۔ یہ عمل کی آیت ہے۔ کس عمر کے انتظار میں گناہ کرتے جاتے ہیں، کس مہلت کے انتظار میں معافیاں نہیں مانگتے، کس امید کی وجہ سے شریعت کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے؟ کیا امید ہے؟ کس سے امید ہے؟ گارنٹی ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق مل جائے گی؟ عافیت والی زندگی مانگے، خیر والی زندگی مانگے، اور نیکی اور خیر اور عافیت کنیکٹڈ ہے۔ ہماری نیکیوں میں عافیت ہے، ہمیں لگتا ہے دین سے دور ہو کے عافیت ہے، ہمیں لگتا ہے اپنی گردن شریعت سے چھڑانے میں عافیت ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات سے خود کو ڈیٹیچ کرنے میں عافیت ہے؟ نہیں۔ بلیم گیم چھوڑیں، اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے ہم نے۔ میرا خاندان اچھا نہیں ہے، میرے ماں باپ اچھے نہیں تھے، میرے بہن بھائی سپورٹیو نہیں تھے، میرا ہسبینڈ کوآپریٹیو نہیں ہے، دیٹس وائی آئی ایم اسٹینڈنگ اوور ہیئر ویئر آئی ایم ان the middle of my sins. No, you can't do this and you can't justify yourself like this. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ سے کہیں گے میرے ماں باپ اچھے نہیں تھے اللہ، تو اللہ پوچھے گا عقل نہیں دی تھی؟ دنیا کے لیے تو ساری عقل آتی تھی، دین کے معاملے میں احمق، گدھے۔ یہ ہے ہمارا حال۔
کہنے کو ہم نے ٹاپ یونیورسٹیز کی ڈگریز لی ہوئی ہیں. دنیا میں ہم کبھی بیوقوفی اور حماقت نہیں کرتے. کاروبار میں ہماری عقلیں بڑی شارپ. But when it will come to religion, مولوی پاگل بتاتا ہی نہیں ہے صحیح طرح سے تو مانے کیسے؟ تو مولوی پر آپ بلیم ڈال کے فارغ؟ آپ کی اپنی عقل نہیں تھی؟ آپ کو نہیں سمجھ آیا تھا کہ اگر مولوی یہ کہہ رہا ہے تو کوئی اللہ کا بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے بی واچ فل ان یور لائف. وہ کیوں نہیں سنا؟ یہ سننے کی زحمت کیوں نہیں کی؟ اور جنہوں نے سن بھی لیا وہ سن کر بھی سن ہو گئے، عمل سے فارغ. جائیں ہم قرآن کلاسز میں، سنیں ہم قرآن، کریں ہم کورسز، اور جب عمل کی باری آئے ابھی تو میں بہت پیچھے ہوں، بیبی اسٹیپس پر ہوں. For how long we are giving this justification to ourselves, and for how long we will keep on giving this justification for ourselves. بڑھیں آگے، تھوڑا سا ایک قدم آگے. میں نہیں کہہ رہی آپ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ اپنی موٹیویشن کم کر دیں. نو، جہاں میں رمضان سے پہلے کھڑی تھی کم سے کم میں آج وہاں واپس آ کے رمضان کے بعد تو نہ کھڑی ہوں نا. ایک سٹیپ اہیڈ، ون سٹیپ اہیڈ. مانگے اللہ سے کوشش کی طاقت، مانگے اللہ سے ایمان کی استقامت. آپ وہ ہیں جس کو اللہ نے چنا ہے. صرف وہ نہیں چنا ہوا ہوتا جس کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے. ہر وہ انسان اللہ کا خاص چنا ہوا اور پسندیدہ ہے جس کو اللہ کے کلام کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے. آپ چنی ہوئی ہیں، اس نے چنا ہے آپ کو. You are the chosen one. Do what is your responsibility. قیامت کے دن ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے. ہائے کاش میں یہ کر لیتی، ہائے کاش میں گناہ نہ کرتی، ہائے کاش میں قرآن پڑھنے کے بعد یہ نہ کرتی. سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ عمرے پر گئے، پھر واپسی پہ چلے گئے دبئی. دبئی جانا تو منع نہیں ہے، بٹ دبئی گئے. پھر اٹلانٹس گئے، اٹلانٹس جانا بھی منع نہیں. بٹ دبئی سے پہلے جب میں عمرے پر تھی، میں اپنی بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، دبئی سے پہلے جب ہم عمرے پر تھے، حرم کے صحن میں کھڑے ہو کر ہم نے اپنی پر نور تصویر ڈالی، سر سے پاؤں تک کور، مسلمان مومنہ خاتون. اس کے بعد ہم عمرے کی تھکاوٹ سے ریلیف لینے کے لیے دبئی اٹلانٹس پہنچ گئے. I don't want to state it in words. حرم کی پرنور با پردہ مومنہ خاتون کی تصویر کے بعد اگلی تصویر ہم نے اپنی ڈالی اٹلانٹس کی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. آپ باریک سے نیکی کریں اور وہ نوٹ کرے اور اس کا اجر دے، یہ تو ہم سب چاہتے ہیں. تو اگلی آیت کیوں بھول جاتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. The same philosophy. ایک ایٹمز ویٹ کے برابر بھی غلطی، خطا، گناہ ویٹ کیا جائے گا. And we will completely comprehend on the day of judgment کہ میری غلطی تھی. Yes, it was my mistake. یا راہو، بہتر ہے عافیت والی زندگی اپنائیں. عافیت والی زندگی میں نیکیاں ہوتی ہیں. عافیت والی زندگی میں خدا خوفی ہوتی ہے. دین پڑھنے والا سب سے پہلے اپنے ایک ایک قدم سے الرٹ ہو جاتا ہے. ایک ایک قدم سے الرٹ. کیوں؟
اس کے تو دماغ میں قرآن کی ڈالی ہوئی امیجری فکس ہو جاتی ہے، یہاں چھپ جاؤں گی، یہاں بچ سکتی ہوں، یہاں مجھے نقصان نہ ہو، یہاں میرا کوئی لاس نہ ہو. دیر از اے پاسبلٹی، بٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ کوئی فرار نہیں، پکڑ ہی پکڑ ہے. اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی. نیکی میں عافیت ہے، اسلام سے گھبراتے نہیں ہیں. خالی رمضان والا مسلمان تو نہیں بننا نا. 24/7 پورا سال اللہ کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر وقت آتے آتے ایمان گرو کرتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کریں. میں نہیں کہتی آپ کسی کے جذبات اور اس کی جذباتی باتوں میں بھی نہ آئیں، میں یہ بھی نہیں کہتی. چلیں، آپ کل جہاں کھڑی تھیں آپ آج اس سے ایک قدم تو آگے بڑھیں. پچھلے سال آپ کے پاس اپریل میں مثال کے طور پر 1 کروڑ روپیہ تھا، آج بھی آپ کے پاس 1 کروڑ ہے. سچ بتائیں، سچ بتائیں، دنیاوی پرسپیکٹو میں آپ اپنے آپ کو 1 سال میں کامیابی میں دیکھیں گی یا اسٹیگنیشن پر دیکھیں گی؟ ایوری ون آف اس ول سے اسٹیگنیشن ہے، کیپٹل بڑا ہی نہیں میرا، وہیں کا وہیں سوئی پھنسی ہوئی ہے، وہی 1 کروڑ آج بھی 1 کروڑ ہے. تب ہم کہیں گے ہاں سوچنا چاہیے، ہاؤ آئی کین امپروو، ہاؤ آئی کین انکریز مائی کیپٹل. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ 1 سال پہلے بھی 1 کروڑ تھا، آج بھی 1 کروڑ. اور اگر آپ کے پاس روپیز میں تھا، پاکستانی روپیز میں، تو وہ پچھلے سال کا 1 کروڑ آج کے 1 کروڑ میں ویلیو میں اور کم ہو گیا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اس کی ویلیو اور کم ہو گئی. تو ہر کوئی فکر مند ہو جائے گا. میں 4 دفعہ آپ کو کہوں ارے 1 سال سے بس 1 کروڑ ہی ہے، آپ کو تو اتنا اچھا موقع ملا تھا، آپ 1 کروڑ کو بزنس میں انویسٹ کرتی، اس کیپٹل کو کہیں انویسٹ کرتی، پروفٹ لیتی. کم سے کم 1 کروڑ اس وقت 1 کروڑ 5 لاکھ بن جاتا، 10 لاکھ بن جاتا، 1 کروڑ 20 لاکھ بن جاتا. سب کی آنکھیں پھٹ جائیں، ارے ہاں کوئی ایسی بزنس اپرچونٹی ہے، پلیز ڈو لیٹ اس نو. سب یہی چاہتے ہیں اور یہی عقل مندی ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. دس از ہاؤ وی آر ڈیزائنڈ. بٹ اللہ نے یہ ڈیزائن صرف اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم صرف دنیاوی پروفٹس کے لیے اس ڈیزائن کا یوٹیلائزیشن کرتے ہیں. اللہ نے کہا تھا دونوں کے اندر، دنیا آخرت دونوں کے اندر پرائرٹیز سیٹ کرتے. آپ دنیا میں بھی کیپٹل انویسٹ کر کے پروفٹ لیتے، آپ آخرت کے لیے بھی انویسٹمنٹ کر کے پروفٹ لیتے ہیں. اب میں آپ سے کہوں کہ پچھلے سال اپریل میں بھی آپ بس 5 نمازیں پڑھتی تھیں اور تھوڑی بہت نیکی اور 2-4 کلاسز، اور آپ 1 سال کے بعد بھی 5 نمازیں پڑھتی ہیں اور تھوڑی بہت نیکی اور تھوڑا سا صدقہ اور تھوڑی بہت قرآن کلاسز. اور وہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کم سے کم میں یہ تو کرتی ہوں. یہ عافیت ہے؟ یہ عافیت نہیں ہے، یہ بارڈر لائن ہے. بارود کے اس طرف کھڑی ہیں آپ، بس 1 قدم بڑھایا اور بارود پھٹا. مائنس پہ کھڑی ہوئی ہیں آپ، 1 قدم غلط پڑا اور مائن بلو. جس کی زندگی میں اللہ کی محبت آ جائے، جو خیر کی تلاش میں آگے نکل پڑے، جو عافیت والی زندگی چاہتا ہو. عافیت والی زندگی ایسی نہیں ہے کہ دور دور رہو شریعت سے، زیادہ گھسے نا تو مشکل ہو جائے گی. یہ والی عافیت نہیں کہہ رہی میں، ایمان والی عافیت کہہ رہی ہوں، اللہ کے اسلام میں داخل ہونے والی عافیت کہہ رہی ہوں. ادخلوا فی السلم کافہ والی عافیت کہہ رہی ہوں، اللہ کے دامن میں پناہ لینے والی عافیت کہہ رہی ہوں. وہ عافیت جو عافیت پر آ جاتا ہے، جو خیر کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کے لیے نیکیوں کو بڑھانا اس کی نیڈ بن جاتا ہے. وہ جہاں کل کھڑا تھا آج وہ وہیں نہیں کھڑا ہو سکتا، بیکاز اس کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ کے گئے ہیں جس کا پریزنٹ اس کے پاس سے بہتر نہیں ہے نیکیوں کے حوالے سے.
توبہ کے حوالے سے، گناہوں کو چھوڑنے کے حوالے سے، نیکیوں کو بڑھانے کے حوالے سے وہ تباہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کھڑا ہوا پانی، اسٹیگننٹ پانی بدبودار ہو جاتا ہے. اگر مجھے اپنی نیکیوں کو سیو کرنا ہے، it should be in rolling like a flowing rolling water. ہر وقت مجھے نیکیاں بڑھانی ہے، سائیکل بڑھانا ہے. اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہم برن آؤٹ کر جاتے ہیں، ہمارا ایمان کا فیول کم ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو بڑھاتے نہ رہیں. اللہ روز محشر مجھ سے میری ہر محنت کے اوپر جہاں سوال کرنے والا ہے وہاں اجر بھی دینے والا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. آپ نے کوشش کی، آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، آپ نے تمنا کی، صرف تمنا ہی کر رہے ہیں ابھی بیٹھ کے. مثال کے طور پہ ابھی ہم لیکچر سن رہی ہیں، آپ 1 گھنٹہ ہو گیا آپ کو سنتے ہوئے، الحمدللہ. پتہ نہیں کتنی تمنائیں دل میں آئی ہوں گی. شاید معافی مانگنے کی تمنا ہو، شاید نیکی کی تمنا ہو، شاید 10 اپنی کوتاہیاں سوچ کر تمنا آئی ہو، اچھا اب میں یہ چھوڑ دوں گی انشاءاللہ. اس وقت اپنی کرسی پہ بیٹھی ہیں آرام سے، وہ صرف تمنا کی ہے آپ نے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ آپ کو ان تمناؤں کے اوپر بھی اجر دے دے گا. ذرہ، لٹرلی ایٹمز ویٹ، ذرہ جو مجھے ٹچ کر کے تھاٹ گزر گیا، I will do this نیکی، that's it. اتنا رحمان رب ہے، اتنا رحمان رب ہے. وہ کہہ رہے جو تھاٹ تم کو ٹچ کر کے بھی نیکی کا جائے گا نا، I gonna give you reward on it. This is اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہے اسلام. اتنا پیارا دین، اتنا کمفرٹنگ دین، اتنا کوپریٹو دین، اتنا اپنے ذات میں اکوموڈیٹنگ دین، اور ہم ڈرتے رہتے ہیں. ہائے مسلمان نظر آؤں گی تو پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہو جائیں گی، سر کور کروں گی تو پتہ نہیں کیا لگوں گی، اگر میں نے فلاں پارٹیز میں جانا چھوڑ دیا اے آڈ ون آؤٹ بن جاؤں گی، میرے بچے بلی ہونا شروع ہو جائیں گے، نمازیں پڑھنے کے لیے بار بار اٹھوں گی تو لوگ ملانی کہنے لگ جائیں گے، اگر کاروبار فیئر گراؤنڈز پہ کریں گے تو ترقی کیسے کریں گے، پھر ایک کی جگہ 2 فیکٹریز کیسے لگائیں گے، اگر رشوت نہیں دی تو کنسائنمنٹ باہر کیسے نکلے گی. ایک طرف ہم اور ہماری جسٹیفیکیشنز، دوسری طرف اللہ کا دین اور مستقل انکریجمنٹ. مت ڈرو، مت ڈرو، سے حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ. لوگوں سے نہیں ڈرتے، وہ جو آپ کے حقوق چھیننے والے ہیں نا، ان سے بھی نہ ڈرا کریں. چھیننے دیں، کب تک چھینیں گے. وہ جو آپ کو بار بار کبھی کبھی ایموشنلی ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس بات پر بھی خواتین ناراض ہو جاتی ہیں جب میں یہ کہتی ہوں صبر کر لیں. اس لیے کہ آج کل ہمارے لیے دا ڈیفینیشن آف صبر از ناٹ کمپریہینڈیبل. جب میں خواتین سے یہ کہتی ہوں کہ ڈونٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول، لیٹ دیم ڈو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو، یو شوڈ ڈو وٹ اللہ از آسکنگ یو ٹو ڈو، اس پر بھی عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں. کیا آپ ہمیں ہر وقت نیکی کا کہتی رہتی ہیں؟ تو کس کو کہوں، کس کو کہوں؟ جو سن رہا ہے، جو ماننے کو تیار ہے، جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کے سامنے لا کر بٹھایا ہے، اسی سے کہوں گی نا. جس سے امید ہوتی ہے اسی کو خیر کی نصیحت ملتی ہے. جس میں پوٹینشیل ہوتا ہے اسی کو اللہ اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے دیتا ہے. اس چیز کے انتظار میں نہ رہیں کہ میرا پورا گھر مسلمان اور باعمل ہو جائے، میرا پورا گھر forgiving ہو جائے، میرا پورا گھر نیکیوں پر آ جائے. Then I gonna come completely in Islam. Don't wait for it. We will not find time, or we will not find any opportunity maybe in upcoming future. ان کے لیے دعا کریں، اللہ کے دیے ہوئے کلام سے ہمت حاصل کریں، اپنوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ اخلاق رسول اپنائیں. And adopt whatever نیکی you can with a kind heart, with a polite tongue, and with a very very
सिंसियर जेस्चर। ये होगी नेकी वाली ज़िंदगी, खैर वाली ज़िंदगी, आफ़ियत वाली ज़िंदगी। आपका हर आंसू क़यामत के दिन वेट कर लेगा अल्लाह। आपकी हर तकलीफ़ जो अल्लाह ने नेकी बनाकर कबूल की होगी, ज़र्रे के बराबर उस पर रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में आज़माइशों से महफूज़ रखे। अल्लाह जो हमारे अपने हमारे लिए आज़माइश बने हुए हैं, अल्लाह उन सबको हिदायत दे दे। अल्लाह आपकी 2 उँगलियों के दरमियान में तमाम इंसानों के दिल हैं। अल्लाह मेरे अपनों को जो मेरे लिए आज़माइश बने हुए हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे दे। अल्लाह हमारे अपनों को, हमारे घर वालों को हमारा इस्लाम पर चलने का साथी बना दे। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को और हमारे घर वालों को इस दुनिया के फितनों से बचा ले। अल्लाह हम दज्जाल को, हम दज्जाल की हस्ती को, हम दज्जाल के प्लॉट को, हम दज्जाल के स्टेज को, हम इन बहसों में नहीं पढ़ना चाहते कि दज्जाल का स्टेज या दज्जाल ओरिजिनली। अल्लाह बस हमें हर लिहाज से, हर कैपेसिटी से दज्जाल से महफूज कर दे, दज्जाली फितनों से महफूज कर दे। अल्लाह हमें इस्लाम से दूर होने से महफूज कर दे। अल्लाह हमें इस्लाम पर अमल ना करने की कैफियत से दूर कर दे। अल्लाह हमें ज़वाल नेमत से बचा ले। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अल्लाह हमें हिदायत देने के बाद हिदायत से दूर ना कीजिएगा। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली आफ़ियत अता फरमा दे, खैर वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह के रसूल ने हमें दुआ सिखाई है कि मैं सवाल करता हूँ आपसे अफ़्वा और आफ़ियत का दुनिया और आखिरत में। अल्लाह रोज़े महशर रुस्वा ना कीजिएगा। अल्लाह हमें इस हाल में उठाइएगा कि हम अपने अंजाम से राज़ी हों और आप हमसे राज़ी हों। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। अल्लाह सबकी इबादतों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फ़रमाए। अल्लाह सबके घरों में सुकून और मोहब्बतें अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी औलादों की और हमारी हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह हर आँख को, अल्लाह हर बीवी को, अल्लाह हर शौहर को उसके स्पाउस की तरफ से आँखों की ठंडक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें बख्श दे। अल्लाह हमारे वालिदैन को बख्श दे। अल्लाह मुसलमान उम्मत को बख्श दे। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपनी रहमत नाज़िल कर दे, उनकी आज़माइशें दूर कर दे, अपने लश्करों से उनकी मदद फ़रमा दे। हम टूटी-फूटी जो उनकी मदद कर सकते हैं, हमें वो तरीका सिखा दे। जो लोग बायकॉट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड एफर्ट, इस एफर्ट को जारी रखें। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को और हमारे घर वालों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फ़रमा दे। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा और हमसे इस इल्म की मेहनतों को कबूल फ़रमा ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकिल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।